बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आवाम परेशान है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और वहीं बिजली गैस भी महंगी हो गई है। तो ऐसे में हुक्मरानों का क्या किरदार अदा करना चाहिए और हुक्मरानों के क्या फ़राइज़ हैं और आवाम के क्या हकूक़ हैं? क्या इस्लाम हुक्मरानों को आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने का दर्स देता है? और क्या मदीना की रियासत ऐसी ही थी जहाँ लोग भूखे सोते थे और लोग गुर्बत और अफलास की वजह से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर थे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा नईम अब्बास नजवी साहब और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मीसम अहमद। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लामा साहब दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब बताइएगा, नईम अब्बास साहब आप बताइएगा कि महंगाई के असबाब क्या हो सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू और लब कुशाई का मौका फ़राहम किया। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में महंगाई का जो तासुर पाया जाता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है और लोगों को ये महसूस होता है कि अब चीज़ें हमारी दस्तरस से बाहर हो गई हैं, ख़रीदना हमारी ताकत में नहीं रहा। उसके बुनियादी तौर पर दो फैक्ट्स हैं, दो हकीकतें हैं जिसकी वजह से ये महंगाई हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि अब हमारी दस्तरस में चीज़ नहीं रही। सबसे पहले जो माशियात के माहिरीन उलमा जो हैं, ये जो उसके फ़न के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि इफ़रात ज़र और तफरीत ज़र ये दो रूल्स हैं। इफ़रात ज़र जब भी होगा कि जब माशरे के अंदर जो पैसे की मिक़दार है, करेंसी की मिक़दार है, जब वो ज़्यादा हो जाती है, माशरे में लोगों के हाथ में करेंसी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हर मुल्क एक ख़ास मिक़दार में करेंसी जारी कर सकता है और वो भी स्टेट बैंक के साथ जो मुआहदा होता है उसके मुताबिक। उससे ज़्यादा जब भी होती जाएगी माशरे के अंदर, जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, इफ़रात ज़र होगा। जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो चीज़ों की तलब ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी और चीज़ें कम होंगी तो ख़ुद ब खुद कीमत उनकी हाई हो जाती है। सबसे मेन फैक्ट्स ये है कि इफ़रात ज़र, लोगों के पास जो माल आता है वो माल ज़्यादा है, तलब ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी और रसद कम होती है, चीज़ें कम होती हैं, तो इस सिलसिले में मार्केट के अंदर उन चीज़ों का रेट हाई हो जाता है और फिर उस पैसे के मुकाबले में जब देखा जाता है तो एक आम तबका जिसके पास वो माल नहीं होता, उनके पास सरमाया नहीं होता, तो उनकी निस्बत से वो चीज़ महंगी शुमार होती है। पहला फैक्ट है। दूसरा जो फैक्ट है और जो हकीकत है वो ये है कि माशरे के अंदर कुछ ऐसे अनासिर पाए जाते हैं कि जो अपने मुनाफे के लिए, अपनी सहूलत के लिए वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिसको हम इस्लामिक टर्म के मुताबिक एहतिकार कहते हैं और ये फ़ेल हराम है। वो लोग क्या करते हैं कि जब माशरे को एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसकी मख़सूस मिक़दार को उठाकर महफूज कर लिया जाता है। और ये एक हकीकत है कि जब माशरे के अंदर ज़रूरत की चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का शिकार हो जाए, मार्केट में वो चीज़ कम होती है। अब मार्केट में वो चीज़ कम है, लोगों को ज़्यादा उसकी तलब है, लोग डिमांड कर रहे हैं, चीज़ कम है, ऑटोमेटिकल उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये दो ऐसे हक़ाइक़ हैं कि जिनकी बुनियाद पर एक माशरे के अंदर महंगाई का तनासुब बढ़ता है। अब ये फैक्ट और देखा जा सकता है, कुछ में जुज़ई होता है, कुछ में कुल्ली होता है। बाज़ औक़ात किसी एक चीज़ की महंगाई पूरे माशरे को मुतासर कर देती है। मिसाल के तौर पर डॉलर का रेट बढ़ गया, या इसके अलावा आप देख लें कि अगर जो तेल की कीमत है, जो डीज़ल है, पेट्रोल है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो जितने काम भी इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होंगे उन सब की कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। सही। तो ये एक तीसरा फैक्ट हमारे सामने आता है। उसके अलावा दरामदात और बरामदात में गैर मुनज़्ज़म निज़ाम भी एक माशरे को महंगाई की दलदल में भेज देता है। तो ये वो माशियात के इल्म के मुताबिक वो हक़ाइक़ हैं कि जिनकी वजह से किसी माशरे के अंदर महंगाई हो जाती है। सही। तो अल्लामा साहब, वो क्या लगता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के वाले का जो जुर्म है, इस पर हुक्मरानों को क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहिए इस्लामी असूलों के मुताबिक? आप बताइएगा। जी, इस हवाले से मैं बयान करना चाहूँगा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला शुरू हुआ है और उस दौर में भी एक वाक़या ऐसा पेश आया कि जिस ज़माने में कुछ लोगों ने माल जो लोगों की ज़रूरत का था उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली और उसको जमा कर लिया। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने असहाब किराम के ज़रिए उसका पता मालूम किया और वो ज़ख़ीरा जहाँ पर इकट्ठा किया गया था उसको बाहर निकाल के मार्केट में उसको लेकर आए ताकि लोगों तक उसकी दस्तरस हो जाए और आसानी से हर बंदा उसको हासिल कर सके। और इसको फ़ेल हराम करार दिया गया। अगर कोई ऐसा काम करते हैं कि जो माशरे की लोगों की ज़रूरत है, लोगों के इस्तेमाल की ज़रूरत है,
ان کے استعمال کی چیز ہے، ان کی زندگی کا سرکل نہیں چل سکتا جب تک وہ چیز ان کے پاس نہ ہو، اور کوئی شخص اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے صرف اس لیے اس کو محفوظ کر لے تاکہ مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے وہ ہائی ہو جائے، تب اس کو باہر لے کر آئے، تو شریعت میں اس کو فعل حرام کہتے ہیں، اور اس کی سزا اسلامی قانون کے مطابق اس دور کی عدلیہ طے کرتی ہے کہ اس کو کس قسم کی سزا دی جائے، اس پر ٹیکس لگایا جائے، یا کون سی ایسی سزا تجویز کی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ اس قسم کے اقدامات سے باز رہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو اسلام نے منع فرمایا اور حرام قرار دیا ہے، اور میرے خیال میں مہنگائی جو ہے اسلام سے دور ہونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے روز بروز۔ علامہ مصعب صاحب، میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیرت صحابہ کی روشنی میں ایک مسلمان اس مہنگائی میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بالکل، اور نہ صرف یہ کہ اسلام انفرادی طور پر ایک بندہ مومن کو ایڈریس کرتا ہے، بلکہ اسلام من حیث الامہ پوری قوم کو اور ایک ریاست کو بھی اسلام اسی طرح رہنمائی کرتا ہے جس طرح ایک عام فرد کی اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت کرام اور اصحاب رسول کی زندگیاں ہمارے سامنے ایک مکمل اور کامل اسوہ اور نمونہ کی صورت میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی فرد یا کسی بھی شخص کی زندگی میں آزمائشیں اور فقر اور غربت جیسی مشکلات عموماً آتی ہیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ غربت میں ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جرائم کی طرف جانا اور معاشرتی سطح پر کسی کا حق مارنا، اس کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اس سب کے کلا کما کرنے کے لیے مہنگائی، بے روزگاری اور ان تمام جو اس اجتماعی سطح کے جرائم جو ہیں، ان سب کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ابھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ دارانہ نظام، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت چند افراد کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے ادھر سے ادھر گھومتی رہے، بلکہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ دولت کو ایک عام فرد تک، جو اسلامی ریاست کے پاس وسائل ہیں، ان وسائل سے ہونے والا جو منافع ہے، اس کو ایک عام ریاست کے فرد تک پہنچانا یہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست ایسا نہیں کرتی تو ریاست مجرم ہے، اور عوام سے ٹیکس لے کر کے اگر عوام کو اس کی سہولت نہیں دی جاتی، عوام کو انصاف نہیں دیا جاتا، صحت نہیں دی جاتی، تعلیم نہیں دی جاتی، تو اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ اور رسول رحمت علیہ السلام نے ریاست مدینہ میں یہ تمام اصول طے کر دی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی دولت چند قبائل کی حد تک محدود تھی۔ چند قبائل، میں نام نہیں لیتا، لیکن اس وقت چند قبائل ایسے تھے جنہوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور عرب قبائل کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ چھپکلیاں اور گوہ مار کر کے ان سے پیٹ بھرا کرتے تھے۔ لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے ایک ایسا نظام دیا، سال گزرے تو زکوٰۃ دیں، آپ سے کوئی حج کے دوران غلطی ہو گئی تو آپ نے پھر دولت خرچ کرنی ہے، پھر صدقہ کرنا ہے، پھر صدقہ کرنا ہے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی کہ ایک دفعہ سیدہ کائنات بدائے رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس ایک عورت نے آ کے سوال کیا کہ اے رسول پاک علیہ السلام کے جگر گوشہ، یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ اب تربیت دیکھیے کہ حضور نے دولت کو کیسے تقسیم کرنے کا جو ٹریننگ جو دی تھی وہ اپنے اصحاب کو، اہل بیت کو، وہ کیا تھی۔ تو عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ اے بنت رسول، یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے تو تمہارا حکم یہ ہے کہ اللہ تمہیں 40 اونٹ دے تو تم نے 40 میں سے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر ہم سے پوچھتے ہو کہ اہل بیت کی زکوٰۃ کیا ہے تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ 40 اونٹ دے گا تو ہم 40 کے 40 اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ تربیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے تربیت اتنی مضبوط بنیادوں پر کی کہ دولت جو ہے وہ چند گھرانوں تک محدود نہ رہی، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا اسلامی ریاست میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، ان کا دور تھا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ
کہ اصحاب رسول اور تابعین اور تبع تابعین زکوٰۃ صدقہ لے کر کے نکلتے تھے اور اعلان کرتے تھے کوئی زکوٰۃ لے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی ہے کہ حضرت عمر کے جو دور میں ہے وہ جو ہے رات کو گشت بھی کیا کرتے تھے، اور یہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور جو ہے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے بھیس بدل کر، ایسا بھی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ جو ہے غربت اور مہنگائی کی وجہ سے جو نوجوان، علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، علامہ مصعب نے بھی، کہ مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ نوجوان جو ہیں اتنے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے گھروں کا، اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے، اپنی فیملی کے اخراجات اٹھانے کے لیے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا حساب وقت کے حکمرانوں کو دینا ہوگا؟ ان پہ بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی، ان کی جو غلط کام ہے ان کا کچھ حق ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا؟ جی، اس حوالے سے میں ایک اہم پیغام میں سننے والوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اسلام ایک کامل و اکمل نظام موجود ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نظام موجود ہو اور اس کا کوئی قانون، اس کا کوئی ضابطہ، اس کا کوئی اصول اسلام میں نے بیان نہ کیا ہو۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں تو ہمارے لیے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ ہماری بہت ہی بہترین کتاب ہے، حضرت علی علیہ السلام کے کلمات پر مشتمل۔ اس میں جو مکتوبات، جو لیٹرز لکھے گئے تھے، مکتوب نمبر جو 53 ہے، وہ انہوں نے حضرت مالک اشتر کو لکھا تھا جو مصر کے گورنر تھے، اور وہ دراصل پورا انسائکلوپیڈیا ہے آئین حکمرانی کا۔ دستور کشوری کیسا ہونا چاہیے، ایک حکمران کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے مشیر کیسے ہونے چاہیے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں ہے، نامہ امام علی بنام مالک اشتر، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صاحب اقتدار ہے اس کو چاہیے، ایک صاحب ہے، مسلمان ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اسلامک لٹریچر کے اندر اسلامک انفارمیشن جو بیان کی گئی ہیں، حکمران کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو پڑھیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو، جن کا مقام یہ ہے کہ فرماتے ہیں لقد کان علی مثل ما کنت لرسول اللہ، کہ مالک اشتر مجھ علی کے نزدیک وہی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ جو میں علی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رکھتا تھا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور یہ سب سے طویل ترین مکتوب ہے۔ اس کے اندر جو مولا کائنات نے آئین بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے، مشیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو حاکم کو خود کرنے چاہیے، وہ کون سے کام ہیں کہ جو ایک حاکم کو کمیٹی بنا کے اور کمیٹی میں مقررہ افراد کے ذریعے کرنے چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، ایک نوجوان جو ایک معاشرے کے اندر اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود بھی بے روزگاری کا شکار ہے، اس حکمرانی پر، اس حاکم پر اور اس نظام کے اوپر سوال کا نشان ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس قدر دلدل کیوں بن چکی ہے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ایک اچھے سے مقام پہ اس کی اہلیت کے مطابق اس کو جاب ملے، لیکن حقیقتیں یہ ہیں کہ جو نااہل افراد ہیں وہ رشوتیں دے کر، وہ سفارشیں آگے بنا کے وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اور وہ جوان جو اہل ہیں، جن کے اندر یہ ایبیلٹی پائی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھے وہ عہدے پر فائز ہو کر قوم کی خدمت کریں، وہ یا رکشہ چلا رہا ہے یا وہ اکیڈمی بنا کے گھر میں بیٹھا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر معاشرے میں ایسے جوان پائے جاتے ہیں جہاں تعلیمی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، اس تعلیمی نظام کے اندر اچھا کردار ادا کرنے والے ان جوانوں کی سرپرستی کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک صحیح کردار ادا کر سکیں۔ اگر کسی معاشرے کا جوان بے راہ روی کا شکار ہے اور غلط رستے پر چل رہا ہے تو یقیناً اس دور کے حاکم پر اور اس حکومت کے تمام ذمہ داروں سے خداوند متعال بروز محشر سوال کرے گا کہ تمہاری سرپرستی میں، تمہاری حکمرانی میں اور تمہارے ہی ماتحت جن جوانوں نے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، جب تم نے ایک عہد اپنے سر پر لیا تھا تو اس کو نبھایا کیوں نہیں، اس کی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی ہم نے۔ اور اس طرح کی ہم دیکھیں جو آئین اور قوانین اور ضوابط ہیں، اس میں مکتوب کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے جتنے بھی طبقے تھے آسانی کے لیے ان کو 7 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے چھٹا طبقہ جو تھا وہ تاجروں کا اور اہل صنعت و حرفت کا تھا۔ ان کے بارے میں خصوصی وصیت کی ہے کہ ان سے بھلائی کی جو ہے نا وہ حکم دیا گیا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ان سے چشم پوشی کر لو، کیونکہ ان تاجروں کے اندر، ان صنعت و حرفت والوں کے اندر کچھ ایسے شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے منافع کے لیے احتکار کرتے ہیں۔
ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے اندر اس تمام سوسائٹی کے اوپر نظر رکھیں کہ کون سے ایسے ناسور ہیں کہ جنہوں نے ان ضروریات زندگی کو لوگوں سے دور رکھ کے اس ریٹ کو اتنا اوپر لے کے گئے ہیں اور معاشرے کو ایک ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا ذخیرہ اندوزی کے سسٹم پر جب تک کنٹرول نہیں ہوگا، ان سرمایہ دارانہ نظام والے افراد کے اوپر جب تک کوئی قانون کھڑا نہیں ہوگا، تب تک یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اور یہ جوان اسی طرح پستی کے عالم میں جیتے رہیں گے اور غریب سے غریب تر انسان ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ تمام تر ذمہ داری بنتی ہے کہ آئین شرعی کے مطابق حکمران اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، جو غسال تھا، غسل دینے والا تھا، جب اس نے دیکھا تو امام علیہ السلام کے کندھے کے اوپر سیاہ نشان تھے، سیاہ نشان بنے ہوئے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ سیاہ نشان کس چیز کے ہیں، تو پھر اہل خانہ نے بتایا کہ یہ امام علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر، اپنے دور کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر سامان، ضرورت کا سامان اپنے کندھوں پہ رکھ کے غریبوں، محتاجوں اور فقراء کے دروازے پہ جا کے رکھا کرتے تھے۔ کہاں وہ نظام جو ان مقدس ہستیوں نے ہمیں دیا، اور کہاں آج کا یہ نظام ہے کہ عوام جو ہے وہ حکمرانوں سے بیزار ہے، اور حکمرانوں کی ترجیحات عوام کے علاوہ دیگر چیزیں ہو چکی ہیں، کیونکہ مہنگائی وہ چیز ہے، اسی نامے کے اندر، مکتوب کے اندر کہتے ہیں اس کے 2 نقصان ہیں۔ جب مہنگائی ہوگی تو اس کے 2 نقصان، ایک حاکم بدنام ہوگا، لوگ اس سے متنفر ہوں گے، اور دوسری چیز کہ معاشرے میں جینے والے افراد کو نقصان ہوگا، اور یہ دونوں نقصانات ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ علامہ میثم احمد سے میں کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ آمدنی کم ہو اور خرچ جو ہے زیادہ ہو اور لوگ اسی طرح بھوک سے مر رہے ہوں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر انسان کی زندگی میں سٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تب جا کے کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ منزل عطا فرماتا ہے۔ ایسا بالکل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھوک، افلاس اور غربت کا عالم یہ تھا کہ کئی دن تک اصحاب کے گھروں میں اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اس عظیم بیت مبارک کے اندر جس گھر کا فرشتے طواف کیا کرتے تھے، جس گھر کی دہلیز پر فرشتے آ کر کے صبح و شام آج تک حاضری دیتے ہیں، اس گھر کے اندر بھی کئی دفعہ ایسے ہوا کہ فاقے رہے۔ لیکن انسان عظیم وہی ہوتا ہے کہ جو مشکل کے دور میں آسانیوں کے راستے تلاش کرتا ہے، جو مشکل دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی غربت تھی۔ اصحاب کرام کو بھوک کے عالم میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ ان کو دورے پڑتے تھے اور وہ زمین پر گر جایا کرتے تھے، بھوک اور غربت اس قدر تھی۔ لیکن اس غربت اور اس افلاس کے تدارک کے لیے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مضبوط بنیادوں پر اس کے ثمرات ایک عام فرد تک پہنچانے کے لیے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جد و جہد اور تبلیغ فرمائی اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر کہ عام انسان بھی اس غربت سے نکل کر اور ایک توانا زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا۔ اب ہمارے دور میں سوال یہ ہے کہ ہم اس غربت اور اس افلاس اور اس شدید مہنگائی کے دور میں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے اذہان اور ہمارے قلوب اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نظام دیا، کیا ہمارے قلوب اس طرف راغب ہو رہے ہیں؟ اگر تو قلوب ہمارے اس طرف راغب نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید آزمائشیں ہمارے اوپر آئیں گی، مزید تکالیف ہمارے اوپر آئیں گی۔ لیکن اگر ہم اصحاب رسول کی طرح اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے کمپینینز اور آپ کے غلاموں کی طرح اگر ہم غربت کے دور میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا دامن پکڑتے ہیں اور حبل اللہ یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور وہ معاشی نظام جو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا تھا اگر ہم اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیوں کے راستے کھلنے کے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ بالکل صحیح۔ اور غریبوں کو ان کا حق پہنچاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو خمس دیتے ہیں، تو ایسے میں جو ہے ہمارے جو ارد گرد غریب ہیں ان کی مالی مدد بھی ہو سکتی ہے اور جو معاشرے میں برائیاں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا، علامہ نعیم عباس صاحب آپ بتائیے گا کہ دور حاضر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لوگوں پر کیا اثرات ہو رہے ہیں آج کل؟ کیا آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟
جی یقینی سی بات ہے، جب معاشرے کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے اور لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ اپنی ضرورت کی زندگی خرید سکیں، تو خود بخود جرائم کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریاتی زندگی کو حاصل کر سکے، ان کو خرید سکے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں پایا جاتا کہ جب وہ اپنے ضرورت کو پورا کر سکے، تو خود بخود اس کے اندر ایک مجبوراً سمجھ لیں یا اس معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ ظاہر ہے مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو تو بھوکا تو نہیں سلایا جا سکتا، تو وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جب برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ برائیاں بعض دفعہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت انسان کی بن جاتی ہے تو وہ معاشرہ ایک برائیوں کا کیا کہتے ہیں کہ ایک مرکز بن کے رہ جاتا ہے کہ جہاں پر صرف آپ کو برائی ہی نظر آتی ہے۔ لہٰذا مہنگائی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں وہ دن بدن دولت مند ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ دن بدن پستی کی جانب چلا جا رہا ہے اور جرائم کی دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس بندے کو کیا پرواہ ہے جب حکومت اس کا خیال نہیں کر رہی، جب اسٹیٹ کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، جن لوگوں کے ذمے پر مالیات تھے، جن کا حق تھا کہ وہ اپنے زکوٰۃ، اپنے خمس اور اپنی مالیات کے فرائض ادا کریں، تو وہ تمام کے تمام دولت کے اوپر جناب وہ اپنی حکمرانی جما کے بیٹھے ہیں۔ تو پھر ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں کوئی شخص اس غریب فرد کی طرف توجہ نہیں دلا رہا ہوتا، اور اس نامے کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ 7واں طبقہ جو آخری ہے وہ ان سفلا کا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ دست دراز کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی اپنی زندگی کے اندر وہ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی یہ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی سے مانگ سکیں۔ اور یہ حکایت بڑی مشہور ہے، میں بڑے مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، کہ یہ ایک سبق آموز حکایت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ایک بیٹا اپنے گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ برتن لے کے اپنے پڑوسی کو دیوار سے دے رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ مجھے تھوڑا سا نمک دے دیں۔ جب وہ نمک لے کے اپنے گھر میں آتی ہے تو بیٹا ایک استفسارانہ سوال کرتا ہے کہ ماں جی میں نے تو آج صبح ہی ایک اچھی خاصی مقدار نمک کی لے کے آیا ہوں گھر میں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ گھر میں نمک موجود ہونے کے باوجود بھی آپ پڑوسی سے نمک مانگ رہی ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب دیا اس ماں نے، کہا کہ بیٹا دیکھو ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ ضرورت مند ہیں لیکن سفید پوش ہیں، عزت دار لوگ ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ان کے گھر میں ضرورت کی چیز جب نہیں ہوتی ہے تو اس دیوار سے جھانک کے یہ مجھ سے طلب کرتے ہیں۔ تو میں نے جان بوجھ کے نمک ہوتے ہوئے بھی اس کے گھر سے تب مانگا ہے تاکہ یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہوئے کبھی ان کو یہ شرم محسوس نہ ہو کہ صرف میں مانگ رہا ہوں۔ بیٹا کل جب مجھ سے یہ نمک مانگنے کے لیے ہیں تو ان کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہ ہو، ان کو ہو کہ کبھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کبھی یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی نسلیں پروان چڑھیں، ایسے شعور لوگوں کا بیدار ہو کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کر سکیں، اور وہ طبقہ جو غربت کے عالم میں پس رہا ہے ان کے واجبات کو ادا کر کے، ان کی ضروریات کو ادا کر کے اس طبقے کو اس پستی سے نکال کے خوشحال زندگی عطا کر سکیں۔ علامہ میثم احمد، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ریاست ہمارے سروں پر ہاتھ نہیں رکھ رہی تو ہمیں پھر ایز اے مسلم ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اسلامی ریاست کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ تو یہ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے اور بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، ویسے ہی ریاست اپنے ریاست کے اندر رہنے والے کسی شہری کا یا کسی باشندے یا فرد کا دکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کی تکالیف کے تدارک کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرتی ہے۔ لیکن اگر ریاست بے حس ہو جائے اور ریاست ماں کی جگہ ایک دشمن کا کردار ادا کرنے لگ جائے تو بقول ڈاکٹر اقبال پھر ایک انفرادی طور پر ایک مسلمان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا فارسی کے اندر کہ چنگویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میرے جسم کا رواں رواں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کانپ جاتا ہوں میں کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب مسلمان ہونے کی یہ ذمہ داری ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر سخت الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ کس قدر سخت الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کا مسلمان، وہ خود کو مسلمان کلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر فرد اگر اپنے اپنے پڑوسی کا صرف خیال کرنے لگ جائے، اب زکوٰۃ، عشر، خمس
اور یہ سارے ایک بڑے چیپٹرز ہیں، ہم ان پر گفتگو نہیں کر رہے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم صرف اپنے دائرے میں، بلکہ دائرے میں بھی صرف اپنے پڑوسی کا، جس کی ہمارے ساتھ دیوار جڑی ہے، اگر ہم صرف اس کا بھی خیال کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں سفید پوش، جن کی سفید پوشی کا بھرم جو ہے وہ قائم رہ جائے گا۔ صحیح، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ علامہ نعیم عباس صاحب، میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ قیمت کے حوالے سے اسلام کا کیا قانون ہے؟ جی، قیمت چونکہ ایک بنیادی مرکزی حیثیت رکھتا ہے کسی معاشرے کے اندر، کسی چیز کی خرید و فروخت کے اندر مین چیز اس کی قیمت ہوتی ہے۔ قیمت کیسے طے کی جاتی ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا جو مکتوب میرے سامنے موجود ہے، مکتوب نمبر 53، اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے ایک معیار بیان کیا اور فرمایا کہ وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفْ بِالْفَرِيقَيْن، قیمت اس طرح طے کرنی چاہیے نہ بیچنے والے کو نقصان ہو نہ خریدنے والے کو نقصان ہو۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی پاکستان یا کوئی بھی ملک ہے اس کے اندر دیکھیں کہ اس جو چیز ہم بیچنا چاہ رہے ہیں اس کی پیداوار کیا ہے، ایک طرف پیداوار کا تخمینہ لگایا جائے، دوسری جانب جو ملک ہے اس کی پاپولیشن ہے، جو اس کی افراد ہیں، ان کا جب اندازہ لگایا جائے، جب ان دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا تو اس کے بعد حکومت طے کرے گی کہ اس کی کون سی ایسی قیمت ہونی چاہیے جو معاشرے کا ہر فرد، ہر طبقہ اپنی ضرورت کے مطابق اسے خرید سکے۔ تو اسلام نے قانون یہ دیا ہے کہ قیمت ایسی طے ہونا چاہیے نہ بیچنے والے کا نقصان ہو اور نہ ہی خریدنے والے کا نقصان ہو، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک تاجر ہے وہ بھی منافع لینے کے لیے کام کر رہا ہے، اور منافع کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا۔ سود حرام ہے لیکن منافع حرام نہیں ہے۔ منافع کون سا؟ ظاہر ایک چیز بندہ معاشرے میں بیچتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا اتنا پروفٹ آگے رکھتا ہے کہ تاکہ اس کا ضروری جو ہے نا وہ کام ہو سکے۔ اور اس طرح کے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو 1 دینار دیا تھا کہ جا کے اس کی تجارت کرو۔ وہ تجارت کر کے واپس آیا تو 1 دینار کے بدلے میں اس کے پاس 2 دینار تھے، یا فرض کر لیں 10 کے بدلے میں اس کے پاس 20 تھے۔ تو جواب میں اس نے کہا ہے کہ میں مصر میں گیا تھا، مصر کے مین دروازے پر مجھے پتہ چلا کہ جو چیز میں بیچنے کے لیے آیا ہوں مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب مارکیٹ میں موجود نہیں ہے تو میں نے وہاں پر اپنا دام رکھ دیا کہ جو چیز 1 دینار میں ملتی تھی میں اس کو 2 دینار میں بیچوں گا، جو 10 کی ملتی تھی میں 20 میں بیچوں گا۔ جب میں نے لوگوں کی احتیاج کو دیکھا، مارکیٹ میں چیز موجود نہیں تھی، میں نے اس کے دگنے دام لگا کے بیچ دیے۔ بیچنے کے بعد واپس آیا اور یہ منافع آپ کے سامنے ہے۔ امام علیہ السلام کے چہرے پہ غضب کے آثار تھے، انتہائی غصے کی حالت میں امام نے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے کہ تم ان لوگوں سے منافع کما کے آ رہا ہے کہ جو وہ چیز خرید رہے تھے کہ جو ان کی ضروریات زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ تمہیں ایسی قیمت طے کرنی چاہیے تھی کہ جس سے ان کو بھی مشکل نہ ہو اور تمہیں بھی نقصان نہ ہو، تو بھی 1 دینار سے کچھ زیادہ کما کے آتا اور وہ لوگ بھی اپنی ضرورت کا سامان خرید سکتے۔ لہٰذا بنیادی طور پر ان سے یہی ہوتا ہے کہ ایسی قیمت طے کی جائے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ ہی خریدنے والے کے لیے مشکل ہو۔ صحیح۔ اور آخر میں آپ دونوں حضرات سے میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کوئی پیغام دیں عوام کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی، کہ وہ حکمران جو ہے مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں اور عوام کو کیسے ریلیف دیں، اور عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ دونوں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک تو حکمرانوں کا تعلق ہے، حکمرانوں کو تو صاف اور واضح پیغام ہے کہ تم اس دن کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تمہارے سر پر برسے گی، اس لیے کہ اس وقت عوام اور ایک ریاست میں رہنے والا ایک عام فرد جو ضروریات اصلیہ سے بھی محروم ہے، کھانا کھانے کو نہیں ہے، میڈیسن استعمال کرنے کو نہیں ہے، اور جو عوام ہے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اگر روز روز جی کے مرنا ہے تو بہتر ہے ایک ہی دفعہ عزت سے مرو، اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور اسلام جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کریں۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ اس حوالے اور سے میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کا فارمولہ موجود ہے کہ القناعۃ مال لا ينفد۔ ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر، معاشرے کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں لوگوں کو، کہ قناعت اختیار کریں، یعنی کہ جو آپ کی ضرورت ہے اس پہ اکتفا کریں، آسائشات سے پرہیز کریں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں جن کے پاس یہ ضروریات بھی نہیں ہیں۔ ہر بندہ اپنی ضروریات پہ اکتفا کرے، آسائشات سے پرہیز کرے تاکہ جن لوگوں کے پاس ضروریات نہیں ہیں وہ ان تک چیز پہنچ سکے۔
اور حکمرانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے نظام کے اندر ایک بہت بڑا ناسور پایا جاتا ہے. یہاں کرسی کی جنگ ہے, یہاں اقتدار کی جنگ ہے, جہاں حکومت کی جنگ ہے. دیکھیے اگر 3-4 پارٹیاں اگر سامنے آتی ہیں حکومت کے لیے, وہ طلب کرتی ہیں ان کو حکومت چاہیے, اور عوام کسی ایک پارٹی کو سلیکٹ کر لیتی ہے. اب کس قدر پستی کا عالم ہے کہ جو ایک پارٹی سلیکٹ ہو گئی ہے, باقی 3-4 پارٹیاں اس کے تمام اقتدار کے زمانے میں اس کو برا بھلا کہنا, اس کے ہر مشن کے آگے رکاوٹ ڈالنا, بلکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار ختم ہو اور ہمارا اقتدار آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, ان کو عوام سے کوئی محبت نہیں ہے. ان کو محبت ہے تو اقتدار سے, ان کو محبت ہے تو اس کرسی سے اور اس حکومت کے ساتھ. اگر ان کو عوام سے محبت ہے, پیار ہے, جس بھی پارٹی کو حکومت کو اختیار دیا جاتا ہے اس کے پاس حکومت آتی ہے, تو دوسرے مسلمان ہونے کے ناطے تعاونوا علی البر والتقوی, دیکھیں کہ یہ حکومت کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے. اگر کامیاب نہیں ہو رہی, اچھے مشورے دے کر, ان کے ساتھ تعاون کر کے, اور کسی بھی حوالے سے ان کی ہیلپ کر کے پاکستان کو بلند کریں, پاکستان کے سربلندی کا سوچیں, غریب طبقے کے بارے میں سوچیں, نہ کہ اپنے کرسی, اقتدار اور حکومت کے بارے میں سوچیں. جب تک یہ ہمارے حکمران ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہوں گے, یہ معاشرہ تک نہیں کر سکتا, اور یہ معاشرہ اسی طرح دلدل میں گرتا جائے گا جب تک یہ حکمران آپس میں دست و گریبان رہیں گے. لہٰذا ہماری طرف سے یہ گزارش ہے, حکمران ہیں, اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے, خدا را اس اقتدار کی قدر کریں, لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے آپس میں متحد ہو کر اور پیار اور محبت سے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. بہت اچھا پیغام علامہ صاحب آپ دونوں نے دیا. اس کے ساتھ ہی آخر میں اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اسلام دین ہے مساوات کا, بھلائی کا, میانہ روی کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اور خدا را حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کریں, اور عوام کو چاہیے کہ اسلام پر عمل پیرا ہو کر اپنی ضروریات کو پورا کریں. اور جو بھی معاشرے میں تفرقہ پھیلاتی ہیں, جو باتیں جو ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ نیچے گر رہا ہے, پستی میں گر رہا ہے, اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں اسلام بھی ناخوش ہو اور اسلام کی طرف بھی وہ حرام ہو, اسلام نے بھی حرام قرار دیا ہو, اور ہمارے حکمران بھی ایسا کردار ادا کریں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.